आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। और पहचान का मकसद ये है कि ऐसे लोगों की पहचान करवाई जाए कि जो ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हम सबको बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। और इस वक्त जो कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा शोर है और फ्रंट लाइन पे जो लड़ने वाली हमारे सिपाही हैं वो डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ जो अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाकर इस वक्त हम सब के लिए, हम सबकी इस वबा से आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएं। जिस तरह हम आपसे बहुत अच्छे लोगों की मुलाकात करवा चुके हैं, आज मेरे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है या मैं जिनके क्लिनिक में खुसूसी तौर पर आई हूँ ये सोचकर कि जो ख़वातीन को ज़्यादा मसाइल होते हैं और वो ख़वातीन स्पेशली जो कि शायर होती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करना चाहती। आज हम बहुत ज़बरदस्त एक शख्सियत से मिला रहे हैं जो हमें बहुत सारी काम की और राज की बातें बताएंगी। मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर राबिया शेख। और डॉक्टर राबिया शेख एक बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बैठी हुई हैं। कैसी हैं आप साहबा? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी मसरूफ वक्त में से मैं देख रही हूँ आप बहुत बिजी हैं, हमें टाइम दिया। और मैं जब आई हूँ तो आपने मुझे चूज़ किया, इसलिए भी चूज़ किया कि मतलब पता भी चले, एक तो इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से और पूरी एशिया की ख़वातीन के लिए आप एक मिसाल हैं। क्योंकि जब आप यहाँ अपने देश से उठकर आते हैं तो पता नहीं होता कहाँ से शुरू करें, क्या करें। तो आप ज़रा तारुफ तो कराएं कि आप यहाँ करती क्या हैं, किस हैसियत से बैठी हुई हैं। शफक, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी कि आप यहाँ आई और आप मुझसे बातें कर रही। मुझे ऑस्ट्रेलिया आए हुए तकरीबन 20 साल हो गए और हम यहाँ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आए थे। और यहाँ आके फिर हमें अल्लाह ने मौका दिया कि हम अपनी एजुकेशन को परसू कर सकें। और अल्लाह ने बहुत मेरी मदद की और हर मोड़ पे मुझे उन्होंने बहुत इज़्ज़त दी कि मैं स्पेशलाइज़ कर सकी और आज इस मकाम पर हूँ जहाँ हूँ। और मैं समझती हूँ कि मेहनत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। जब आप अल्लाह की मदद से और उस पर यकीन करके मेहनत करते हैं तो आपको उसका सिला मिलता है। जो आज मैं देख रही हूँ अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है और अल्लाह ने मुझे बड़ा ब्लेस किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स आते हैं, ठीक हो जाते हैं और फिर वो अपने रिश्तेदारों को भेज देते हैं। और मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि अगर मैं अपनी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन की हेल्प कर पाती हूँ जो कोई अफ़गानिस्तान से आती हैं, कोई कहीं से आती हैं। कई पेशेंट्स आके मेरे पास रो देती हैं कि उन्हें कोई फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट नहीं मिलती जो उनके मसाइल को समझ सके। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना है और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं लोगों की कुछ खिदमत कर पाती हूँ। तो आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बच्चों की मुझे बता रही हैं, लेकिन आपकी दूसरी खुसूसियत क्या है? मतलब वो ख़वातीन जो माँ बनने के प्रोसेस से आशना नहीं हो पाती या मुश्किल होती है, उनकी कैसे मदद करती हैं आप? क्योंकि आप स्पेशलाइज आपने इस शोबे में किया है, वो बताएं कि मैं तो टर्मिनोलॉजी नहीं बोल पाऊंगी। देखें, मैं यकीन रखती हूँ कंटिन्यूटी ऑफ केयर में और एक होलिस्टिक अप्रोच में। मुझे जो भी पेशेंट्स यहाँ मेरे पास आते हैं, मैं जो हूँ वो एक कंप्लीट जर्नी ऑफ वुमेन में बिलीव रखती हूँ कि जो यंग बच्चियाँ हैं जिनको पीरियड्स के पेन होते हैं वो, और उनकी माएँ कहती हैं कि ये बहुत नॉर्मल है, आप इसको बस बर्दाश्त करें, आपकी शादी होगी तो आप ठीक हो जाएंगी। या उनको बेचारे बच्चों को, यंग बच्चियों को एक्ने के प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं या उन्हें एंडोमेट्रियोसिस होती है और वो हर महीने बड़ी तकलीफ से गुजरती हैं, वो स्कूल कॉलेजेस से छुट्टी करती हैं। या जब वो उनकी शादी होती है और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती या उनको कुछ दिक्कत आ रही होती है प्रेग्नेंट होने में, या फिर जब वो उम्र के उस हिस्से में होती हैं कि वो मेनोपॉजल होती हैं और वो बेचारे उनको हॉट फ्लशेस हो रहे होते हैं हमारी ख़वातीन को, या उन्हें प्रोलैप्स हो जाता है और वो किसी से जिक्र नहीं कर पाती इस बात का, ना अपने बच्चों से ना अपने शौहर से। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे टाइम पर उनको एक ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत होती है जो उनके मसाइल को समझ सके। और बीइंग अ वुमेन मैं समझती हूँ कि मैं उनकी बातों को समझ पाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज कर पाती हूँ। तो मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ जो की होल सर्जरी में मैंने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ली है। मैं एक IVF स्पेशलिस्ट भी हूँ और मैं पब्लिक और प्राइवेट दोनों IVF से मुंसलिक हूँ सिडनी में। अगर कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट IVF, बड़ी एक मिथ्स हैं कि IVF बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं वेस्टमीड पब्लिक हॉस्पिटल में IVF के साथ मुंसलिक हूँ जहाँ IVF बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट पे ऑफ़र किया जाता है पेशेंट्स को।
اور کئی ایسے سکسیس اسٹوریز ہیں جو پیشنٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ ابھی تک دعائیں دیتے ہیں جن کی وجہ سے ابھی تک ہم کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پیشنٹس جو ہیں وہ جو جرنی شروع کرتے ہیں اپنی, جیسے بچیوں کو پیریڈز ہوتے ہیں, جب تک وہ عمر کے اس حصے میں پہنچتی ہیں 50-60 میں, ان کو جو پرابلمس ہوتے ہیں میں آلموسٹ سبھی پرابلمس کا علاج کرتی ہوں. کچھ چیزوں میں نے ایکسٹرا ٹریننگ لی ہے لائک IVF اور کی ہول سرجری میں, باقی سبھی پرابلمس کو ڈیل کرتی ہوں. یہ تو آپ نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا, کیونکہ یہاں پر بھی آ کر اسٹل خواتین یہ سوچتی ہیں کہ ہم کس سے بات کریں اور کہاں جا کے سلسلہ. تو یہ جو بے اولاد جو فیملیز ہوتی ہیں, ان کو کس طرح موٹیویٹ کیا جائے کہ آپ تک ملیں, کیونکہ کچھ مذہبی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, کچھ علاقائی, کچھ میں نے 1-2 لوگوں کو میرے سرکل میں لوگ جانتے ہیں, وہ کہیں گے نہیں یہ بات ہمارے ہسبینڈ کو اچھی نہیں لگی کہ ہم یہ جا کے, تو آپ کیسے ان کو موٹیویٹ کریں گے, کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو آپ آلریڈی کر رہی ہیں, آپ اویئرنیس کریٹ کر رہی ہیں, ہمیں آپ جیسے لوگوں کی تو بہت ضرورت ہے. بہت شکریہ. لیکن آپ تک پہنچنے کے لیے بھی ان کو بہت سارے مراحل سے گزرنا ہوگا, کیسے ان میں کانفیڈنس پیدا کریں؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں پرائمری لیول پر تو ہمارے GPs ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جو پیشنٹس کو بتاتے ہیں ان کو آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتی, لیکن جب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پیشنٹس کو اویئر کرائیں کہ چیزیں اویلیبل ہیں, آپ آئیں اور آپ کریں. اور آپ یقین کیجئے کہ ہم کتنی بھی محنت کریں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پریگننسی ہم نہیں کر پاتے جن کے لیے, کیونکہ جو اللہ نے ان کے لیے لکھا ہوتا ہے. لیکن ہمیں تو اللہ نے بھی کہا ہے کہ آپ جائیں اور اپنا علاج کریں اور تحقیق کریں, اور علاج تو بنائے ہیں. اگر آپ کو کینسر ہوگا تو بھی آپ علاج کریں گے, بالکل, ہاں, تو وہاں پہ تو کوئی آپ کو ریسٹرکشنز نہیں ہے. اسی طرح بے اولاد ہونا بھی ایک بیماری ہے, اور کبھی کبھی صرف ایجوکیشن سے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے, علاج کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا, کیونکہ انہیں جو ہے وہ اویئرنیس نہیں ہوتی. تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت چھوٹی صرف دوائیوں سے, صرف ان سے بات کر کے انہیں سمجھا کر بیچتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ. لیکن کبھی کسی کو کچھ معمولی آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے, کسی کو IVF کی ضرورت پڑتی ہے, تو آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اویئر کر رہی ہیں لوگوں کو. تو میں سمجھتی ہوں جو لوگ سنیں گے وہ ایک سے دوسرے کو بتائیں گے. بالکل, جب وہ آئیں گے تو پھر ان سے بات چیت کر کے اندازہ ہوگا کہ کس کو کس لیول کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اچھا, یہ کتنا لانگ پروسیس ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے اس میں, مطلب پینفل ہوتا ہے یا ٹائم بہت لگتا ہے؟ دیکھیں کوئی پینفل نہیں ہوتا. جیسے وومن کی مینسٹرل سائیکل ہوتی ہے, بس IVF اسی حساب سے ہوتی ہے, یا جو بیبی کے لیے ٹرائی کرتے ہیں بغیر IVF کے وہ بھی اسی حساب سے ہوتا ہے. اور پین وغیرہ تو یہ تو ایک بس مسکنسیپشنز ہیں بہت ساری. تو میں سمجھتی ہوں کہ ملنے سے کافی مسکنسیپشنز دور ہو جاتی ہیں. تو ایسے کئی پیشنٹس ہیں جو آتے ہیں, بات کرتے ہیں, پھر جا کے سوچتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, اور جو ہے وہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو اویئر کریں ہر چیز سے, سمجھائیں ہر چیز. پھر باقی تو یہ جو اکثر لوگ بولتے ہیں کہ قدرت کے کاموں میں دخل دے رہے ہیں, تو اس پہ کیا جواب دیں گے کہ یہ بھی تو قدرت کا ہی کام ہے نا؟ دیکھیں بہت سارے پیشنٹس جو ہیں وہ کیونکہ میں ایک واسٹ ورائٹی آف پیشنٹس دیکھتی ہوں, جس میں کئی لیبنیز پیشنٹس ہوتے ہیں, کئی سب کانٹیننٹ کے پیشنٹس ہوتے ہیں, بہت سارے آسٹریلین پیشنٹس جو ہے وہ ہیں, میں بہت سارے ایشین پیشنٹس بھی دیکھتی ہوں. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں, مگر جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی مسکنسیپشنز دور ہو جاتی ہیں. تو کئی مولویوں نے فتویٰ دیا ہے کہ IVF جو ہے وہ بالکل جائز ہے اور بالکل ٹریٹمنٹ اس کی صحیح ہے اور کرنی چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو بہت کم لوگوں کو مسکنسیپشن ہوگی. مطلب اولاد کی تو خواہش میں ہر انسان کو ہوتی ہے. سو اب یہ بتائیں کہ جیسے اکثر لوگوں کو پرابلم ہے کہ ایک ان کا بیبی ہوا, اس کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی اور نہیں ہو سکا, تو اس سلسلے میں کیا؟ ہاں, تو جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ جب تک ہم ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے تب تک یہ کہنا, کیونکہ ہر مریض ڈفرینٹ ہے اور ہر مریض کا مرض ڈفرینٹ ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے, اور کئی دفعہ بہت چھوٹے پرابلمس ہوتے ہیں جو بہت جلدی سالو ہو جاتے ہیں. تو یہ تو مریض سے ہی پتہ چلے گا, یعنی اٹھ کر آنا تو پڑے گا. بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے, مجھے بڑا ایک ایکسائٹمنٹ ہے جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس طرح بھی ہے راستہ. آپ کے پیشنٹس بھی بہت ہیں, آپ کو ہے مل کے میں مختصر آپ سے سوال کروں. کرونا وائرس کی وجہ سے جو ایک بڑا خوف ہے, اور ساتھ میں یہ بھی سوال میرے بھی سرکل میں بہت ساری جو خواتین پریگننٹ ہیں اور سوچتی ہیں کہ اگر ہمیں ہو گیا تو ہمارے بچے کو بھی ہو جائے گا. اچھا, اس کے لیے ایک بہت ہی اچھا ریسورس ہمارے کالج نے, یہاں پہ رائل آسٹریلین کالج فار آبسٹیشنز اینڈ گائنیکالوجسٹ ہے,
جنہوں نے ایک بڑے ویڈیوز بھی اپنے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ اور اسٹیٹمنٹس بھی جاری کیے ہیں انہوں نے. ابھی تک جو ہے وہ بہت پرابلم کرونا وائرس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ایک بہت جدید بیماری ہے, تو ہم ابھی تک بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور روز نئی باتیں سیکھتے ہیں ہم. تو کسی ایک چیز کے لیے بلیک اینڈ وائٹ اسٹیٹمنٹ دینا کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا بڑا مشکل ہے کسی کے لیے بھی. تو ہم ابھی تک صرف وہی انفارمیشن آپ کو دے سکتے ہیں جو اویلیبل ہے, اور اس اویلیبل انفارمیشن میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک رول آف تھم کر لیں کہ اگر آپ ینگ ہیں اور آپ بہت ہیلدی ہیں اور آپ ابھی پلان کر رہے تھے پریگننسی, تو آپ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں. اوکے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ آلریڈی پریگننٹ ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اسکیئرڈ ہوں, آپ ری ایشور ہو جائیں کہ جو بھی لوگ, کرونا وائرس ایک ایسی بیماری ہے جو بہت کم لوگوں کو سیویئرلی ہوتی ہے, باقی لوگوں کو نارمل فلو کی طرح ہی ہوتی ہے, اور بہت سارے لوگ ٹھیک ہو کے گھر بھی چلے جاتے ہیں. پریگننسی میں چونکہ ہماری سانس لینے کی صلاحیت اور لنگس کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے, اگر ہم لیٹ پریگننسی میں کسی کو کرونا وائرس ہو جاتا ہے اور سیویئر ہو جاتا ہے تو ان عورتوں کو سانس لینے میں تھوڑی مشکل آتی ہے. تو ان عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ انہیں سیزیرین سیکشن کا رسک ہے, کہ ہم جلدی ان کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں, سانس لے پائیں اور زیادہ بیمار نہ ہوں اور ان کا بچہ بھی ٹھیک ہو. لیکن ماں سے بچے کو ہونا یہ بہت ہی ریئر ہے. ابھی تک 1 یا 2 رپورٹس ہیں جو بھی کنفرم نہیں ہے کہ کیوں ہوا ہے. آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ جو مائیں ابھی جن کو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان ماؤں کو ہم اپنے بچوں سے الگ نہیں کر رہے ہیں. اچھا. وہ مائیں بریسٹ فیڈ بھی کرا سکتی ہیں, اپنے بچے کو اٹھا بھی سکتی ہیں, اور ان جو ہے وہ ان کی کیئر بھی کر سکتی ہیں. بس انہیں وہی احتیاطی تدابیر کرنی ہے جو باقی لوگ کر رہے ہیں, جیسے ہاتھ دھونا, جیسے ماسک پہننا. تو یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بریسٹ ملک سے بھی نہیں پہنچ رہا, زیادہ خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ بریسٹ فیڈ بھی کر سکتی ہیں, اپنے بچے کو اٹھا بھی سکتی ہیں اور سب کچھ کر سکتی ہیں. چاہے اچھا آپ تو ان عورتوں کی بات کریے جو نیگیٹو ہیں, جو پازیٹیو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی یہی رولس ہیں. اچھا. تو آپ دیکھیں کہ ابھی جو ہے وہ ایک کیس انہوں نے پریزنٹ کیا ہے ریسنٹلی جس میں ماں اور باپ دونوں جو ہے وہ ان کو کووڈ-19 تھا, اور انہوں نے اس بچے کو ماں کے ساتھ نرس کیا ہے اور وہ ٹھیک ہیں بالکل. تو ہمیں اپنی پریگننسی کو انجوائے کرنا چاہیے. اٹ از اے گڈ ٹائم, اٹ از اے ہیپی ٹائم. اور آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بہت سارے ایسے مسائل جن میں آپ کو فزیکلی پیشنٹ کو نہیں دیکھنا, ہم ان سے ٹیلی ہیلتھ کر رہے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. لیکن پریگننٹ عورتوں کے لیے تو مجھے کلینک میں آنا پڑتا ہے, انہیں ہاتھ بھی لگانا پڑتا ہے, انہیں ایگزامن بھی کرنا پڑتا ہے, انہیں دیکھنا بھی پڑتا ہے. مگر میں اپنی وہ ساری انسٹرکشنز فالو کرتی ہوں. ہر پیشنٹ کے بعد اپنے ہینڈ واش کرتے ہیں ہم, ہر پیشنٹ کا ہم ٹیمپریچر لیتے ہیں, ہر دفعہ ہم اپنی سرفیسز کلین کرتے ہیں. مگر پریگننٹ عورتوں کو ہم روز دیکھتے ہیں, اور ان کے آپریشن ابھی میں نے کل ایک بیبی صبح ڈیلیور کیا ہے 7:30 پہ. تو ماشاء اللہ اپنی احتیاط آپ کریں, اور جب ہم اپنی احتیاط کریں گے تو پھر سب چیز ٹھیک ہے. مطلب زندگی کے وجود تو ہوتے رہیں گے اور ہمیں اس کو خوشی خوشی جو ہے ان کو ویلکم کرنا چاہیے. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کہہ دی, اور تھینک یو سو مچ. یہ بڑی راحت کی بات تھی. آپ کے پاس ٹائم تو ہے, مختصر یہ بتائیے کہ جو نئے ان کنٹریز سے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش سے اٹھ کر آتی ہیں, اسپیشلی لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں اس لائن میں, ان کو کیا مشورہ دے گی آپ کہ کس طرح اپنا لائن آف ایکشن بنائیں کہ آپ نے ایز اے ڈاکٹر, ایز اے مسیحا یہاں آسٹریلیا میں کام کرنا ہے, اور کتنا مشکل ہوتا ہے سارا پروسیس سے گزرنا؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں ہمیں ایسے فورمز بنانے چاہیے جہاں ہم نئے آنے والوں کی مدد کریں. بالکل صحیح. اور انہیں پڑھائیں. میں نے تو کئی لوگوں کو پڑھایا ہے, AMC کی تیاری کرائی ہے, کئی لوگوں کو اسپیشلسٹ کے ایگزامس کی تیاری کرائی ہے, اور کئی میرے ایسے کولیگز ہیں جن کو میں نے صبح کو اپنے گھر میں سنڈے کو بھی پڑھایا ہے تاکہ لیکن نہیں, میں بہت ہیپی ہوں ہیلپ کرنے کے لیے. ریسنٹلی ابھی میرے پاس ایک پاکستانی بچی جو ہے وہ AMC کا امتحان دے رہی ہے, وہ میرے پاس آ کے اس نے میرے ساتھ کام کیا کچھ دن. تو یہ تو ہمیں بہت انکریج کرنا چاہیے. ابھی حالات تھوڑے مختلف ہیں. جب ہم آئے تھے تو تھوڑا حالات, ان کو ضرورت تھی ڈاکٹرس کی, ہمیں آسانی سے جابس مل گئیں. اب تھوڑے حالات مختلف ہیں, لیکن ابھی بھی آپ جہاں بھی دیکھیں جو محنت کرتا ہے اس کو جگہ مل جاتی ہے. صحیح بات. تو اپنی محنت کرتے رہیں اور اللہ کا نام لے کے چلتے رہیں, انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی.
ڈاکٹر رابعہ آپ نے بہت پیاری بات کی, آپ لوگوں کی مدد کرتی ہیں, اور آپ نے جو کہا ایک ہمیں اس طرح ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے, تو ہم پہچان ٹی وی آپ کی ہیلپ لے گا پھر, کیونکہ 2-3 ڈاکٹرز اور ہیں کہ جو اس طرح چھپ کر ہڈن جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, لیکن بعض دفعہ آپ کو سامنے آنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہاں سے ہمیں کامیابی کا راستہ مل جائے گا. نہیں الحمدللہ آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, لوگوں سے آپ بات کرتی ہیں. میں آپ کے ابھی کچھ پروگرامس فالو کرنا شروع کیے ہیں میں نے, اور میں دیکھتی ہوں کہ آپ ڈفرینٹ شعبے کے لوگوں سے بات کرتی ہیں. اینڈ اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ ہم جو لوگ ہم اپنے مقام پر ایک پہنچ گئے ہیں, ہمیں دوسروں کا ہاتھ پکڑنا چاہیے تاکہ وہ اس مقام تک پہنچیں جہاں ہمیں آج. کیونکہ اب دیکھیں نا, ہم تو اب آلریڈی ایک جرنی میں ہیں اور آہستہ آہستہ ہماری جرنیز ختم ہو جائیں گی. آپ دیکھیں آسٹریلیا میں میڈیسن میں ایک بڑی اچھی روایت ہے کہ آپ جب ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں یا آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے جونیئرس کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے شوز کو فل کر سکیں. بالکل. تو ہمیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو, بہت کئی لوگ ہیں یہاں پر جو محنت کر رہے ہیں, اور ہم ان کی ہیلپ کریں اور ہم ان کو آگے لیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ. تو ہم ایک پروگرام اس پہ کریں گے کہ ہم کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں, یعنی آپ لوگ کس طرح کر سکتے ہیں. تو آخر میں مجھے بتائیے, اب تک آپ کی ہاتھوں سے کتنی زندگیوں نے جنم لیا ہے؟ یہ بڑی پیاری پیاری تصویریں نظر آ رہی ہیں. میں ماشاء اللہ میں صرف ایک ہی بات کہہ سکتی ہوں کہ میں ہر وقت اللہ کا شکر کرتی ہوں, اور بہت پیشنٹس کو بھی یہی کہتی ہوں کہ میں بلیسڈ ہوں. بس شاید تو میرے نام میں گنے تو میں نہیں ہے کتنے پیشنٹس, مگر الحمد للہ پیشنٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور بہت بچے آئے ہیں دنیا میں, اور بڑی لوگوں کی دعائیں. بس یہی کہہ سکتی ہوں میں. ہمارے پہچان ٹی وی کے ویورز کو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ایک تو کرونا وائرس سے بھی کیسے نمٹنا ہے اور ہمت کیسے رکھنی ہے؟ بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنا خیال رکھیں, اور جو بھی گورنمنٹ, آپ دیکھیں آسٹریلین گورنمنٹ نے کتنا اچھا ڈیل کیا ہے اس کرونا وائرس کے ساتھ. ہم سب خبریں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں اور امریکہ میں کتنی تباہی پھیلی ہے, اور یہاں پہ آسٹریلین گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے. وہ اس لیے کہ ہم سب گورنمنٹ کے پیچھے ہیں, ہم سب بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو ہمیں کہا جا رہا ہے. تو ہم اس کو مینٹین رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈیفیٹ کریں گے, اور جو ہے وہ اس کے بعد ہم دوبارہ ملیں گے اور دوبارہ ایک دوسرے سے گلے مل پائیں گے, اور انشاءاللہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور بس میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بہت شکریہ آپ کا. ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ اپنے شعبے کے ساتھ بھی بہت سنسیئرلی کام کر رہے ہیں, اور جو اپنے وطن سے لوگ آتے ہیں ان کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں. تو پہچان, ایسے لوگوں کی پہچان اس لیے کروا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے آگے ہم سب کی پہچان بڑھنی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. ڈاکٹر رابعہ نے جو ہدایت بتائی ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے. کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اس سے لڑنا ہے. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں جلد. خدا حافظ.